बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 4K टीवी के प्रोग्राम चाय अदब में इदरीस नाज आपकी खिदमत में बड़े अदब के साथ सलाम पेश करता है, कबूल फरमाइए। मोहतरम नाजरीन, हम लोग परेशान हैं, किसी न किसी परेशानी में मुब्तला हैं और हम ये सोचते हैं कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करते हैं, अल्लाह से इल्तिजाएं करते हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। शायद अल्लाह हमसे रूठ गया है, हमारी इबादत कबूल नहीं करता, हमारे सदक़े खैरात कबूल नहीं करता, हमारे किसी नेक अमल की वजह से उस अमल को भी कबूल नहीं करता और हमारी दुआएं कबूल नहीं करता। ये तकरीबन सभी लोगों के साथ मसला है। मैंने इस पे बड़ा गौर किया और इस जस्तजू में था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं करता। फिर मैंने एक बुजुर्ग से, शाह जी से पूछा। मैंने कहा, शाह जी, हम लोग नेक अमाल करते हैं, उनको वसीले के तौर पर अल्लाह के हुज़ूर पेश करते हैं और अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि परवरदिगार हमारी दुआ कबूल कर, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। शाह जी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा, जी ये कैसे हो सकता है कि आपका नेक अमल कबूल ना हो, आप नमाज पढ़ें, आप रोज़ा रखें, आप ज़कात दें, आप सदका खैरात करें, किसी की मुश्किल आसान करें और उसको वसीला बना के आप दुआ करें और अल्लाह उसे कबूल ना करें। उन्होंने कहा, ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह की तो सिफ्त है कि वो गुनाहगार, जो गुनाह करके अल्लाह से दुआ मांगे, उसकी भी दुआ कबूल करता है। ये अल्लाह की सिफ्त है। किसी इंसान में ये खूबी, ये सलाहियत, ये सिफ्त मौजूद नहीं है कि वो जो उसे नुकसान पहुंचे, उसको अजियत दे, उसकी नाफरमानी करे, उसकी दुआ कबूल करे, उसकी इल्तिजा कबूल करे। लेकिन ये अल्लाह की सिफ्त है कि वो गुनाहगार की, जो उसकी नाफरमानी करे, वो भी उससे इल्तिजा करे, दुआ करे, उसकी भी दुआ कबूल करता है। मैं हैरान हुआ। मैंने कहा, शाह जी, ये जाहिर है कुरान करीम इसी से भरा पड़ा है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि अल्लाह गुनाहगारों ही की सुनता है। तो शाह जी ने जो बात की, उसने मुझे झंझोड़ रहा है। मैंने कहा, शाह जी, फिर हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती, हमारी इल्तिजाएं क्यों कबूल नहीं होती, हमारी इबादत, हमारे सदका खैरात, हमारे रोजे, हज, ज़कात, वो क्यों कबूल नहीं होते और उनको अल्लाह कबूल करते हुए हमारी दुआएं, हमारी इल्तिजाएं क्यों नहीं सुनता। तो शाह जी ने उस पर जो जवाब दिया वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है आज के इस प्रोग्राम की वजह से किसी एक की दुआएं कबूल होना शुरू हो जाए। मैंने कहा, शाह जी, जब अल्लाह गुनाहगारों की सुनता है, इसमें कोई शुबा नहीं है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो रहमान है, वो रहीम है, तो गुनाहगारों की ही सुनता है। तो शाह जी, फिर हमारे नेक अमाल के बावजूद हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही। तो जो शाह जी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मेरी कोई एक दुआ आज तक रद्द नहीं हुई। मैं हैरान हुआ। मैंने कहा, शाह जी, वाकई? उन्होंने कहा, बिल्कुल वाकई, कभी दुआ रद्द नहीं हुई। मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई दुआ की हो तो वो रद्द हो गई हो। मैंने कहा, शाह जी, आपने फिर दुआ मांगने का सलीका कहाँ से सीखा, हम कैसे दुआ करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को कबूल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने 4 भीख मांगने वालों से दुआ करने का सलीका सीखा जिंदगी के मुख्तलिफ मराहल में, मुख्तलिफ मौक़ों पर। मैंने 4 लोगों से जो भीख मांग रहे थे सड़क पे, उनसे मैंने सीखा कि दुआ कैसे मांगी जाती है। उनसे दुआ मांगने का मैंने सलीका सीख लिया। अब उसी अंदाज में अल्लाह से दुआ मांगता हूँ तो मेरी दुआ आज तक रद्द नहीं हुई। मैंने कहा, शाह जी, मेहरबानी फरमाइए, वो फार्मूला बता दीजिए ताकि मैं भी उसी फार्मूले के मुताबिक दुआ मांगूँ। और वो फार्मूला जो है वो मैं आपके सामने भी शेयर करना चाहता हूँ। शाह जी ने सबसे पहले फरमाया, कहने लगे कि मैं एक रोज़ अपनी गाड़ी में जा रहा था। आप भी सफ़र करते हैं, गाड़ी में जाते हैं और ये तजर्बा ऐसा आपके साथ भी होता है। ज़रा गौर कीजिएगा कि हमारा लोगों का मुशाहिदा बहुत कमज़ोर होता है, हम भूल जाते हैं, लेकिन जो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं वो उन चीज़ों से सीखते हैं और वो तजर्बात जो आपके साथ हुए हैं वही आपके हुजूर पेश करने लगा हूँ। शाह जी ने फरमाया कि मैं एक रोज़ गाड़ी में सफ़र कर रहा था अपनी ज़ाती कार में। कहने लगे, एक इशारे पे मेरी गाड़ी रुकी। तो जब इशारे पे गाड़ी रुकती है, आपको पता है 1 मिनट का तो सारा उसमें होता है वक्फा इशारा खुलने में, लेकिन आपके इर्द गिर्द भीख मांगने वाले आपकी गाड़ी पे आ जाते हैं, आपकी विंडो को नॉक करते हैं, आप विंडो डाउन करते हैं और उनको कुछ ना कुछ देते हैं। कहने लगे, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं गाड़ी में जा रहा था तो एक भीख मांगने वाले ने मेरी विंडो को नॉक किया। कहते हैं, मैंने अपने शीशे को डाउन किया, विंडो को डाउन किया, मैंने अपनी जेब से हस्बे तौफीक जो 10-20 रुपए देने थे वो मैंने उसको दिए। कहने लगे, जैसे ही उसे मैंने दिए, अभी इशारा नहीं खुला था, तो मैंने अब इत्तेफाक से मैं उसके चेहरे की तरफ भी देखा था। कहते हैं, मैंने देखा कि उसने दूसरी गाड़ी पे खड़े हुए दूसरे भीख मांगने वाले को इशारा किया कि इसके पास आ। कहते हैं, वो उस गाड़ी को छोड़ के भाग के मेरे पास आया और उसने
ونڈو میں ہاتھ گھسا دیا. کہنے لگے مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے اسے کہا کہ ڈرائیور سے کہا گاڑی ایک سائڈ پہ کرو. میں نے کہا ادھر آؤ, یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ جب میں نے تمہیں بھیگ دی تو تم نے اس کو اشارہ کر کے کیوں بلایا ہے؟ میں اس پہ بڑا سیکھ پا ہوا. میں نے کہا میں نے دیکھ لیا تمہارا اشارہ. پہلے تو وہ تھوڑا سا گھبرایا, بعد میں مجھے کہنے لگا جی میں نے اسے بلایا ہے. تو میں نے کہا کیوں بلایا اسے؟ جب میں نے تمہیں بھیگ دے دی جو میری بساط میں تھا تو تم نے اسے کیوں اشارہ کر کے بلایا؟ اس نے کہا شاہ جی صاحب جی غصہ نہ کریں, بھیک مانگنے کا ایک اصول سیکھ لیں آج مجھ سے. میں نے کہا بتاؤ. میں اپنا غصہ بھول گیا. اس نے کہا شاہ جی یاد رکھیے گا جس در سے آپ کو خیرات مل جائے اس در کا پتہ دوسروں کو ضرور بتایا کریں, ان کا وقت ضائع نہیں ہوتا. اب دیکھیے جس گاڑی کے پاس وہ کھڑا تھا ان سے بھیک مانگ رہا تھا, وہ اپنی ونڈو نیچے نہیں کر رہے تھے. تو میں نے محسوس کیا کہ ابھی تو اشارہ کھلنے والا ہے, اس لیے میں نے اسے اشارہ کر دیا کہ فوری طور پر ادھر آؤ, ان سے مل جاتا ہے. تو شاہ جی مانگنے کا کلیہ آپ اپنا لیں کہ جب جس در سے آپ کو خیرات ملے اس کا پتہ دوسروں کو ضرور دیں. اس کی بات اتنی بڑی تھی کہ میرا غصہ جاتا رہا اور میں شرمندہ سا آگے بڑھ گیا. کہنے کہ دوسرا واقعہ میری زندگی میں اس سے بھی عجیب ہوا. ایک اشارے پہ میری گاڑی رکی تو ایک بھیک مانگنے والی خاتون جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا وہ میرے پاس آئی, گاڑی کے پاس آ کے رکی. اس نے میری ونڈو کو ناک کیا. جب اس نے ناک کیا تو میں نے ونڈو ڈاؤن کی اور جو میرے پاس تھا, جو میری توفیق تھی, مجھے 10-20 روپے 50 روپے جو بھی میں نے اس کے ہاتھ میں رکھے. تو وہ خاتون اس نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا, اس نے دوسرے ہاتھ میں وہ پیسے منتقل کیے اور اس کے بعد پھر ہاتھ آگے کر دیا. تو مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا میں نے تمہیں دیے تو ہیں. اس نے کہا جی بالکل آپ نے دیے. تو میں نے کہا جاتی کیوں نہیں؟ اس نے کہا حضور میری گود میں بچہ ہے, اب اس کا حصہ مانگ رہی ہوں. تو مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا جو تمہیں دیا ہے یہ بھی تو تمہارا ہی حصہ ہے, تو اب بازو باہر ہٹاؤ, ہاتھ باہر ہٹاؤ اور ہمیں جانے دو. اس نے کہا نہیں اس بچے کا حصہ بھی دے. تو کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا. میں نے اسے کہا کہ تم ایک حریص عورت ہو, تم کتنی لالچی ہو کہ جو میں نے تمہیں دینا تھا دے دیا, اب ہاتھ پیچھے ہٹاؤ. مجھے غصے میں دیکھ کے کہنے لگی سرکار آپ غصے کیوں ہوتے ہیں, میں آپ کو ایک پتے کی بات بتا دیتی ہوں. میں نے کہا بتاؤ. تو وہ کہنے لگی حضور یاد رکھیے گا اللہ ہماری دعائیں اس لیے نہیں سنتا جس خالق سے آپ مانگتے ہیں. آپ بھی تو کہیں نہ کہیں بھیک منگے ہیں نا, کہیں نہ کہیں تو آپ بھی مانگتے ہیں, آپ بھی مانگتے ہیں. کہنے لگی یاد رکھیے گا جب تک جن لوگوں کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہو, پنجابی میں جڑے کچھڑ چکے ہوں, جب تک آپ ان کا حصہ نہیں مانگیں گے سخی آپ کو بھی نہیں دے گا. تو یاد رکھیے گا مانگنے کا ایک سلیقہ آپ مجھ سے سیکھ لیں کہ جن کو آپ نے اڈاپٹ کیا ہے, جو کچھڑ جائے ہیں, اللہ سے ان کا حصہ ضرور مانگا کریں, اللہ آپ کو بھی دے گا. میں سورۃ النساء کی تلاوت کر رہا تھا تو ایک روز آیت نمبر 85 پہ میں رک گیا اور تب مجھے شدت سے وہ بھیک مانگنے والی یاد آئی. سورۃ النساء کی آیت نمبر 85 میں اللہ رب العزت نے ہمیں مانگنے کا ایک فارمولہ کلیہ دے دیا ہے. آپ غور کیجئے گا کبھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 85 پر اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی شفاعت کرنے والا, کوئی سفارش کرنے والا, لفظ شفاعت استعمال ہوا ہے, شفاعت پہ پھر کبھی گفتگو ہوگی. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر ہماری شفاعت نہیں کریں گے, ہم اس پہ پھر بات کریں گے. اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی بات نہیں ہو رہی, کامن بات ہو رہی ہے, عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب بھی کوئی شفاعت کرنے والا, سفارش کرنے والا کسی دوسرے کی غیر موجودگی میں اس کے علم کے بغیر میرے حضور سفارش کرتا ہے کہ یا اللہ میرے فلاں دوست کو, میرے فلاں تعلق والے کو, میرے فلاں جاننے والے کو, یا اللہ اس کی مشکلیں آسان فرما, یا اللہ اس کو روزگار دے, یا اللہ اسے حج پہ لے جائے, یا جو بھی اس کے لیے دعا مانگتا ہے. آیت نمبر 85 ہے سورۃ النساء کی. اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اے فرشتوں میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا, مجھے بہت اچھا لگا. وہ بندہ تو میرا ہے جو اپنے گھر سو رہا ہے, اپنے کسی کام میں مشغول ہے, اسے تو پتہ ہی نہیں کہ میرے لیے کوئی دعائیں کر رہا ہے. یہ میری مخلوق کے لیے, میرے بندے کے لیے دعائیں کر رہا ہے. تو فرشتوں گواہ رہنا, اس کو بھی یہ عطا کر رہا ہوں جس کے لیے اس نے دعا مانگی ہے, لیکن اس سے پہلے اسے یہی عطا کر رہا ہوں جس کی اس نے سفارش کیا دوسرے بھائی کے لیے, دوسرے میری مخلوق کے بندے کے لیے. تو میں جب اس آیت پہ آیا تو مجھے اس بھیک مانگنے والے کی اس بات نے بڑا سٹرائک کیا. میرے ذہن میں آیا کہ اس نے تو مجھے یہی کلیہ اس نے بتایا تھا, اس نے تو قرآن کریم نہیں پڑھا, اسے تو تفسیر نہیں آتی, اسے تو ترجمہ نہیں آتا, لیکن اسے بھیک مانگنے کا یا دعا مانگنے کا ایک سلیقہ آ گیا ہے
کہ ہم جن جن سے ہمارا تعلق ہے، جسے ہم اپنے ریلیشن میں لے لیتے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے اسے اڈاپٹ کر لیا ہے. جب ہم یہ سمجھنے لگ گئے کیا میں نے چونکہ ایک بندے سے تعلق بنا لیا، تو یاد رکھیے جس سے آپ کا تعلق بن گیا، جس کو آپ نے اڈاپٹ کر لیا اپنے ریلیشن میں، تو پھر جب بھی آپ دعا مانگے، اپنی دعا میں سب سے پہلے اس کے لیے حصہ مانگے، اس کے لیے شفا مانگے، اس کے لیے روزگار مانگے، اس کے لیے کاروبار مانگے، اس کے لیے نیک اعمال کی دعا مانگے. اللہ رب العزت اس دعا کو قبول کریں گے. یہ دعا کی قبولیت کی ایک ہمیں سند مل گئی، ہمیں ایک طریقہ مل گیا کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے آسودگی دے، تو جب میں اپنے کسی چاہنے والے کے لیے، اپنے جاننے والے کہوں گا یا اللہ اس کی مشکلات ختم کر، اس کو آسودگی دے، تو یہ سورۃ النساء میں اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں اس شخص کی دعا رد ہی نہیں کرتا، اس کے لیے بھی وہ قبول کر لیتا ہوں، حالانکہ اس نے کی کسی کے لیے. تو مجھے دوسری مرتبہ شاہ جی فرماتے ہیں کہ یہ کلیہ پھر ایک بھیک مانگنے والی سے ملا کہ جب آپ کسی سے بھیک مانگتے ہیں تو اس کے لیے ضرور مانگیں جس کو آپ نے اپنی گود میں اٹھایا ہو، جسے کچھ چھڑچایا ہو، جس کو آپ نے اڈاپٹ کیا ہو. تو مجھے دوسرا جو شاہ جی سے سبق ملا وہ یہ تھا کہ جب بھی دعا مانگنی ہے، جب بھی اللہ سے اپنا حصہ مانگنا ہے، تو ان لوگوں کا حصہ ضرور مانگنا ہے جو مجھ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. کسی نہ وہ میرے بچے ہیں، وہ میری بیوی ہے، وہ میرے دوست ہیں، وہ میرے رشتہ دار ہیں، میرے قریبی لوگوں میں جو بھی ہے، تو ان کے لیے ضرور مانگنا ہے. ایک میں نے پھر شاہ جی کہنے لگے ایک چوتھا کلیہ ایک اور میرے ساتھ ہوا واقعہ. تو اس بھیک مانگنے والے سے تیسری دفعہ میں نے ایک اور چیز سیکھی. میں نے کہا شاہ جی وہ کیا؟ کہنے لگے کہ داتا صاحب کا عرس تھا، تو آپ کو پتہ ہے سڑک پہ بڑی بھیڑ ہوتی ہے، اگر آپ گاڑی میں ہوں تو چادریں لے کے جانے والے جا رہے ہوتے ہیں، تو ٹریفک جو ہوتی ہے بڑی سست ہوتی ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ پیدل چلنے والوں کی رفتار سے ہی آپ کی گاڑی میں جاتی ہے. کہنے لگے کہ میں سڑک پہ ٹریفک بہت سست روی کا شکار تھی، تو میرے آگے بہت سارے ڈھول والے چادریں لے کے جا رہے تھے مزار شریف کی طرف، تو میری گاڑی بڑی سست تھی. کہنے لگے کہ میں نے دیکھا اچانک سے 4-5 بھیک مانگنے والے ہیں، ایک نے ناک کیا میری گاڑی پہ، میں نے ونڈو ڈاؤن کی، اور جو مجھے توفیق تھی، 4-5 لوگ تھے، کہنے لگے جو مجھے توفیق تھی میں نے 10-10 20-20 50-50 روپے ہر ایک کو ان کی ہتھیلی پر رکھے. کہنے لگے اب گاڑی سست روی کا شکار ہے، تھوڑا سا آگے بڑھی تو میں نے پھر دیکھا کہ ایک شخص نے پھر ناک کیا ہے. کہنے لگے میں نے جب ونڈو سے باہر اس کی طرف دیکھا تو مجھے لگا کہ اس شخص کو میں نے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کیا ہے، اس کو میں نے کچھ پیسے دیے ہیں. تو اب چونکہ مجھے ایک ہلکا سا احتمال تھا، ایک شبہ سا تھا کہ پتہ نہیں دیے کہ نہیں، اس لیے پھر میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جو بھی توفیق تھی میں نے دوبارہ اس کی ہتھیلی پر رکھ دی. کہتے ہیں اب گاڑی تھوڑا سا آگے بڑھی تو پھر اس نے ناک کیا. میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ، میں اس سے آشنائی تھی، مجھے بہت دکھ لگا، بہت برا لگا کہ یہ تو وہی شخص ہے جسے ابھی چند منٹ پہلے یا چند گھڑیاں پہلے میں نے اس کی ہتھیلی پر کچھ نہ کچھ پیسے رکھے ہیں، صدقہ خیرات کیا. اس نے پھر مجھے اس کی اس حرص پر، اس کے اس ہوس پر مجھے بہت غصہ آیا. میں نے شدید غصے کے حال میں اپنی جیب میں پھر ہاتھ ڈالا اور میں نے جو بھی توفیق تھی 10-20-50 روپے اس کی ہتھیلی پر پھر رکھ دیے اور میں نے ونڈو اوپر کی، پھر آگے بڑھنا شروع ہو گئے. کہتے ہیں ابھی تھوڑا سا آگے بڑھے تھے کہ اس نے پھر ونڈو نوک کر دی. جب اس نے پھر ونڈو نوک کی تو میرے غصے کی انتہا نہیں تھی. میں نے ونڈو ڈاؤن کی، شیشہ نیچے کیا، میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے تمہیں 3-4 مرتبہ پیسے دیے ہیں اور تم پھر میرے پاس آ گئے ہو، پھر تم نے ونڈو ناک کر دی. تم کیسے حریص لالچی قسم کے انسان ہو، میری سمجھ سے باہر ہے. تو جب میں غصے ہوا تو اس نے کہا حضور آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو شاید مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تو میں بھیک منگا ہوں، آپ کو میں ایک کلیہ دے دیتا ہوں مانگنے کا، وہ آپ پلے باندھ دیں. تو میں ٹھٹکا جھجکا اور میں رک گیا. میں نے کہا بتاؤ. تو اس بھیک مانگنے والے نے کہا حضور آپ نے غور کیا ہے کہ ہم 5 لوگ تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ آپ کی ونڈو کو ناک کیا تھا، آپ نے شیشہ ڈاؤن کیا اور سب کو حسب توفیق جو تھا وہ سب کو دیے، باقی سارے لے کے چلے گئے، لیکن میں آپ کی گاڑی کے ساتھ بھاگتا رہا، میں آپ کی گاڑی کے ساتھ چلتا رہا. میں نے دوبارہ ناک کیا، آپ نے پھر مجھے پیسے دیے. پھر میں نے تیسری بار آپ ناک کیا، پھر آپ نے پیسے دیے. اب چوتھی بار ناک کیا. حضور مانگنے کا کلیہ سیکھ لیں، آپ تھکیے گا نہیں، رکیے گا نہیں، آپ مانگتے رہیے گا، اگر وہ سخی ہوا تو آپ کو دیتا جائے گا. تو ایک نیا کلیہ سامنے آیا. ہم بہت جلد تھک جاتے ہیں، بہت جلد رک جاتے ہیں. وہ سخی عطا کرنے والا ہوتا ہے. ہمیں اس کی گاڑی کے ساتھ، ہمیں اس کی رفتار کے ساتھ چلتے جانا چاہیے، بھاگتے جانا چاہیے، نڈھال نہیں ہونا چاہیے اور ہاتھ پھیلاتے جانا چاہیے گا. یاد رکھیے گا وہ سخیوں کا سخی ہے، وہ بادشاہوں کو بھی نواز دیتا ہے. تو جب ہم تھکیں گے نہیں، رکیں گے نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہاتھ پھیلایا ہو، کشکول اس کے سامنے کیا ہو تو وہ آپ کو عطا نہ کرے. یہ تیسری بات تھی جو شاہ جی کی، کہ مانگنے کا کلیہ یہ ہے کہ آپ نے تھکنا نہیں، آپ نے رکنا نہیں.
آپ کو دوسروں سے زیادہ ملے گا، کیونکہ دوسرے ایک دفعہ لے کے پیچھے ہٹ گئے، لیکن جو مانگتا جاتا ہے اسے دوسروں سے زیادہ ملتا ہے۔ یہ تیسری بات تھی۔ کہنے لگے ایک اور حیران کن بات، اور اس بات نے میری زندگی بدل دی۔ کہنے لگے ہوا یہ کہ میں مزار شریف پہ چلا گیا۔ آپ نے دیکھا جو لوگ داتا صاحب جاتے ہیں، کسی بھی بزرگ کے مزار پہ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے بھیک مانگنے والے مختلف انداز میں، کچھ چل پھر کے مانگ رہے ہوتے ہیں، کسی نے جھولی پھیلائی ہوتی ہے، کسی نے کچھ کال آگے کیا ہوتا ہے۔ کہنے لگے جب میں دربار شریف میں انٹر ہونے لگا تو وہاں بہت سارے بھیک مانگنے والے اپنے انداز میں بیٹھے تھے، چادریں بچھا کے، بوری بچھا کے، جیسے جیسے بھی وہ بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے کسی نے کچھ کال رکھا ہے، کسی نے ایک پیالی رکھی ہے، کسی نے برتن، جو بھی جس انداز میں، اور کسی کی چادر پہ لوگوں نے پیسے ڈالے۔ اب وہ فرمانے لگے کہ آپ سبھی کو نہیں دیتے، لیکن آپ ان میں سے کسی ایک بندے کو چوز کرتے ہیں۔ تو میں نے بھی ایک بندے کا انتخاب کیا جو مجھے سب سے مفلوق الحال لگا، جو مجھے لگا کہ یہ مستحق ہے۔ یاد رکھیے گا مستحق پہ ہم بات کریں گے۔ تو کہنے لگے جو مجھے مستحق لگا، جو مجھے لگا کہ یہ اس کی مجھے مدد کرنی چاہیے، کہتے ہیں اس کے کپڑے جو تھے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، گرد سے اٹے ہوئے تھے، اور اس کے بال صرف بکھرے ہوئے نہیں تھے بلکہ الجھے ہوئے تھے۔ لگتا تھا کہ وہ بہت مدت سے نہایا بھی نہیں ہے۔ تو مجھے لگا کہ یہ جو مفلوق الحال ہے، جو لگ رہا ہے کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، یہ زیادہ مستحق ہے۔ کہنے لگے میرے جو بھی توفیق تھی اس میرے کچیلے بندے کو، جو مجھے توفیق تھی، میں نے اس کے سامنے وہ پیسے رکھ دیے۔ تو میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا، میں نے سفید سوٹ پہنا ہوا تھا۔ کہتے ہیں میں تھوڑا آگے بڑھا تو مجھے یوں لگا جیسے میرے کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے۔ تو میں نے کہا شاید کوئی جاننے والا ہے، میرے تعلق والا ہے، وہ میرے پیچھے آ رہا تھا، اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو میں ششدر رہ گیا۔ وہی بھیک مانگنے والا جسے ابھی ایک لمحہ پہلے میں نے خیرات کی تھی، اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ کہنے لگے اس الجھے ہوئے بندے کا، اس لتھڑے ہوئے بندے کا اور اس کے غلیظ ہاتھ کو جب میں نے اپنے کندھے پر دیکھا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے سفید سوٹ پہنا ہوا ہے اور تم نے میرے کپڑے خراب کر دیے، اتنے میلے کچیلے ہاتھ تم نے میرے کندھے پہ، تمہیں جرت کیسے ہوئی میرے کندھے پہ ہاتھ رکھنے کی؟ تو اس نے کہا سائیں ناراض کیوں؟ میں نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے تھی، میرے اجلے سفید لباس پر تم نے اپنا لتھڑا ہوا ہاتھ، گردآلود ہاتھ تم نے میرے سفید کپڑوں پہ رکھا ہے، تو تمہیں شرم نہیں آئی اس بات پہ؟ میں نے تو جو میری تھا بساط میں نے تمہیں صدقہ خیرات کیا ہے، تو تم نے کیوں ایسے کیا؟ تو اس نے کہا حضور آپ ناراض نہ ہوں، مجھ سے ایک بات سنتے جائیے، آپ کو بہت زیادہ ملے گا۔ تو میں پھر ٹھٹکا اور میں رک گیا۔ تو اس بھیک مانگنے والے نے کہا حضور یاد رکھیے جب آپ جاتے ہیں دربار شریف پر تو بہت سارے لوگ منتیں مانگنے جاتے ہیں، دعائیں مانگنے جاتے ہیں، تو سب کی قبول تو نہیں ہوتی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اجلے لباس کے ساتھ، اکڑی ہوئی گردن کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور جا کے ہاتھ اٹھا کے اس سے مانگتے ہیں۔ تو صاحب مزار جو ہوتا ہے وہ بڑا صاحب کشف بھی ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو پہلے بڑے اجلے لباس میں آیا ہے، اس نے تو پہلے بڑا قیمتی سوٹ پہنا ہوا ہے، اسے تو حاجت ہی نہیں ہے، یہ گاڑی سے اتر کے ابھی تک اس کے ہاتھ میں چابی ہے بڑی مہنگی گاڑی کی، تو اسے کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیے گا اس کی توجہ صرف اس کی طرف جاتی ہے، جیسے آپ کی توجہ میری طرف اس لیے گئی کہ ان سب میں جو مانگ رہے تھے میری حالت آپ کو پتلی نظر آئی۔ تو یاد رکھیے گا جب مانگنے جائیں تو اپنی حالت پتلی بنا کے جائیں، اپنے چہرے پر مسکینی سجا کے جائیں، آپ اس انداز میں جائیں کہ اگلے کو رحم آ جائے، وہ سمجھے کہ یہ مستحق ہے، تو مانگنے کا کلیہ سیکھ لیجئے۔ ناظرین غور کیجئے گا کہ جب اللہ کے حضور ہم مانگنے کے لیے جاتے ہیں، جب اس کے بھکاری بن کے جاتے ہیں، اس سخی کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، تو کیا ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسی کیفیت اس بھیک مانگنے والے نے بتائی؟ کیا اللہ کے حضور کھڑے ہو کے ایسے لگتا ہے آپ کو؟ کیا واقعتاً اس درجے پر آگے ہیں کہ اللہ آپ کی مفلسی پر، آپ کی فلاکت پر، آپ کی ضرورت پر اللہ رب العزت کو رحم آ جائے اور وہ آپ کو عطا کرے؟ غور کیجئے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ممکن ہی نہیں کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ ہم اللہ کے حضور جاتے ضرور ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اتنے پیسے خرچ کر کے حج کرنے بھی جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کے بھی 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلز میں ہم رہتے ہیں، لاکھوں روپے کی شاپنگ کر دیتے ہیں، تو کیا اس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے؟ اب اس کا گلہ نہیں کرنا کہ دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی، ہم نے اپنی حالت ہی ایسی نہیں بنائی کہ اس کو رحم آ جائے۔ پیسے خرچ کرنا بری بات نہیں ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، نہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیسے خرچ نہ کریں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا، ایک شخص سے پوچھا، فرمایا تمہارے پاس، تم تو تونگر ہو، تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہے،
تو اللہ کے نبی نے اس شخص سے کہا کہ اگر تم تمنگر ہو، اگر تمہارے پاس مال و دولت ہے تو پھر اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری زندگی سے یہ ظاہر کیوں نہیں ہوتا کہ تم صاحب ثروت ہو؟ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، تمہاری زندگی سے لگنا چاہیے کہ تمہارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ تو صاحبوں میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اللہ نے اگر آپ کو دولت دی ہے تو آپ پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ، اٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ گھومیں، ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جب اللہ کے حضور آپ جاتے ہیں، جب مانگنے کے لیے جاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کو آپ پر رحم آئے۔ پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، آخر میں ایک بات کہہ کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا کہ جب ہمارے پاس کوئی مانگنے والا آتا ہے، ہم نے دینے تو 10-20 روپے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 100 روپے دے دیتے ہیں، ہم نے اس کی مدد کرنا ہوتی ہے بھیک کے ذریعے، صدقہ خیرات دے کر۔ لیکن حیرت کی بات ہے، آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے، وہ آ کے دستے سوال آپ کے سامنے کرتا ہے، تو موسٹلی سننے میں یہ ملا ہے، لوگ کہتے ہیں یار تو ہٹا کٹ ہے، تجھے شرم نہیں آتی، تو کام کیوں نہیں کرتا، مجھے تو مستحق نہیں لگ رہا، چل میں کسی مستحق کو دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں، میں کسی نہ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ سمجھ نہیں آتی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے، میں کس کو دوں اور کس کو نہ دوں۔ تو کائنات کی سب سے عظیم شخصیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو بھی صدقہ خیرات کرو جو مستحق ہے، اور اس کو بھی صدقہ خیرات کرو جو مستحق نہیں ہے، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں وہ نعمتیں عطا کرے گا جن کے تم مستحق ہو، اور وہ نعمتیں بھی عطا کرے گا جن کے تم مستحق نہیں ہو۔ ناظرین محترم، کبھی غور کیجئے گا کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا، کیا آپ اس کے مستحق تھے؟ کیا میں اس کا مستحق ہوں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر سکوں؟ تو یہ اللہ نے میرے استحقاق کو دیکھتے ہوئے عطا نہیں کیا، یہ اس کی رحمت ہے۔ ہم 10 روپے دیتے ہوئے اگلے بندے کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں مستحق کو دوں گا، تم مستحق نہیں ہو۔ جب تک ہم مستحق ڈھونڈتے رہیں گے، اللہ بھی مستحق ہی ڈھونڈے گا جو استحقاق رکھتا ہے کہ اللہ اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے۔ یاد رکھیے گا، اللہ سے مانگنا ہے تو پھر بھی مانگنے والوں سے کچھ سیکھیے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔